हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है शाहिद की। शाहिद एक 21 साल का स्टूडेंट था, कॉलेज स्टूडेंट था। जब शाम को वो कोचिंग से वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई थी जो कि पूरे काले रंग की थी और काफ़ी घने बालों वाली खूबसूरत बिल्ली थी। उसके चारों पैरों में से खून निकल रहा था। वो बहुत ही शदीद तरीके से ज़ख्मी थी और उसके चारों पैरों में लाल कलर के धागे बांधे हुए थे जिससे वो पूरी तरह जकड़ी हुई थी। शाहिद क्योंकि पेट्स एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने ये देखा तो उससे देखा नहीं गया। वो फ़ौरन से बिल्ली के करीब जाता है और बिल्ली को सहलाने से प्यार करने लगता है। उसको सहलाता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। उसको प्यार करते करते वो उसके पैरों में से धागे खोलता है और उसके खून को साफ करता है। फिर किसी कपड़े से वो उसके पैरों को जो चोट लगी हुई थी वो हिस्सा बांध देता है और उसे पेट्स हॉस्पिटल ले जाता है। उसने उस बिल्ली का इलाज करवाया और फिर बड़े ही प्यार से वो उसे अपने घर ले आया। जैसे ही वो घर में इंटर होता है तो उसकी माँ, जो कि इस बात पे एतराज़ करती थी कि कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी इस तरह का पेट्स एनिमल या कोई भी जानवर वो पालने से चिढ़ती थी, तो जैसे ही वो उस बिल्ली को देखती है फ़ौरन से शाहिद पे नाराज़ होने लगती है कि ये क्या, तुम इस बिल्ली को कहाँ से उठा कर ले आए हो? ये किसकी बिल्ली है? कहीं किसी दोस्त ने तो तुम्हें नहीं दी? और तुम जानते हो मुझे इस घर में कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर, चाहे वो तोता ही क्यों ना हो, मुझे कोई भी जानवर नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है अच्छी तरह, फिर तुम इस बिल्ली को कहाँ से उठा कर लेकर आए हो? शाहिद ने अपनी माँ को इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि अरे माँ, आप फिक्र नहीं करो, ये मुझे कोचिंग से वापसी में मिली थी। ये काफ़ी ज़ख्मी थी, इसके पैरों में से खून निकल रहा था और इसे किसी ने धागे से बांधा हुआ था। बेचारी हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया और वहाँ इसका इलाज करवाया। मैं कुछ दिन इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसकी चोट ठीक होने तक ही इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो फिर मैं वापस उसे उसी जगह छोड़ आऊँगा जहाँ से मैंने इसे उठाया था। प्लीज़ माँ, अब मान जाओ ना। उसने अपनी माँ से काफ़ी इसरार करा और माँ को बिल्ली रखने पर मना लिया। प्लीज़ माँ, मान जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं ऐसा ही करूँगा, बस इसकी चोट ठीक हो जाने तक मान जाओ प्लीज़। शाहिद के बेहद इसरार पर उसकी माँ मान तो गई, मगर उसकी माँ को वो बिल्ली एक आँख भी नहीं भा रही थी। वो बिल्ली पूरे काले रंग की थी, उसकी आंखें हरे रंग की थी, बहुत चमकदार कंचे की तरह, और बहुत ज़्यादा घने बालों वाली वो बिल्ली थी। वो दिखने में काफ़ी अजीब लग रही थी। उसके नाखून भी काफ़ी बड़े बड़े और डरावने थे, काफ़ी नोकीले थे। पर शाहिद ने उसे ज़मीन पर रखा और दूध लेने फ्रिज में चला गया। शाहिद जब किचन से दूध लेकर वापस आया तो उस बिल्ली के पास उसको प्लेट में करके रखा और उसको सहलाने लगा, मगर बिल्ली ने उस दूध की तरफ देखा भी नहीं। शाहिद ने सोचा कि शायद बीमारी की वजह से ये कुछ खा पी नहीं रही है। वो उनके घर में आ तो गई थी मगर कुछ खा पी नहीं रही थी। उसने ये सोचा कि शायद वो बीमार है इसी वजह से। फिर उसने अपने दोस्त को कॉल करी और सारा माजरा अपने दोस्त से बयान करा। उसके दोस्त ने कहा कि तुम केक खिलाने की कोशिश करो उसको, वो बीमार है तो तुम उसे ऐसे नहीं रखो, कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करो। उसने कहा ठीक है। वो फ़ौरन ही अपने घर से करीब ही बेकरी पे जाता है और केक लेकर वापस आया। देखा तो वो दूध ऐसे के ऐसे रखा था, उसने वो चखा तक नहीं था। फिर वो केक खिलाने की बिल्ली को कोशिश करता है, पर बिल्ली केक की तरफ भी नहीं देखती, वो केक भी नहीं खाती। फिर उसने सोचा खैर जब भूख लगेगी तो बाद में खा लेगी, और वो ये सोचकर अपने कमरे में आ गया।
اور پھر اسی رات کسی عجیب سی کھٹپٹ کی آواز سے شاہد کی ماں کی آنکھ کھلی، اور یہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے ان کے فریج کا دروازہ کوئی زور زور سے پٹخ رہا ہو۔ شاہد کی ماں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ شاہد کے روم میں گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو شاہد بے خبر نیند میں سو رہا تھا۔ پھر شاہد کی ماں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، اب تو بالکل خاموشی ہے۔ پھر زیادہ نہ سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور سو گئی۔ اگلے دن صبح جب شاہد کی ماں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کے فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور فریج میں رکھی ہوئی تمام کھانے پینے کی چیزیں زمین پر نیچے بکھری پڑی تھی۔ فریج میں رکھے ہوئے انڈے، چکن، سب کچھ کسی نے کھا لیا ہے اور ان کی ہڈیاں اور تمام کچرے وغیرہ، انڈے کے چھلکے وغیرہ زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ پھر شاہد کے اٹھتے ہی گھر میں جو بحث ہوئی، اس کے بعد شاہد کی ماں نے شاہد کی ایک نہ سنی اور اس بلی کو گھر سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ شاہد کو اس چیز کا بہت زیادہ غم ہوا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ دن گزرنے کے بعد جب اگلی رات آتی ہے تو رات کو وہ دونوں سو رہے تھے اپنے اپنے کمرے میں، اور شاہد کی ماں کی کھڑکی، جو کمرے کی کھڑکی تھی، اس پہ کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ کھڑکی کی زوردار کھٹکھٹ کی آواز سے شاہد کی ماں کی نیند کھلی۔ شاہد کی ماں اٹھ کر دھیرے سے کھڑکی کی طرف بڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے چین کا گہرا سانس لیا، اور جیسے ہی وہ کھڑکی بند کر کے مڑنے لگی تو ایک دم سے آواز آتی ہے اور کھڑکی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، اور وہ بلی اس کھڑکی سے چھلانگ مار کر اس کی ماں پر حملہ کر دیتی ہے۔ شاہد کی ماں نیچے زمین پر گر گئی اور وہ بلی بری طریقے سے ان پر حملہ آور ہو گئی، اور انہیں گلے پہ ناخن دبوچتی رہی، ناخن سے خراچیں مارتی رہی۔ شاہد کی ماں چلاتی رہی، ہٹو یہاں سے، تم باہر بھاگ جاؤ، کون ہو تم، مجھے بچاؤ۔ پر ان کی پورے گھر میں آواز ہی نہیں آ رہی تھی کسی کو، اور تھوڑی ہی دیر میں بلی نے انہیں پوری طرح زخمی کر دیا، ان کا گلا وغیرہ چھیل دیا تھا، ان پر ناخن کے پنجے گاڑ دیے تھے، اور بلی کے اس طرح حملے کرنے پر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر شاہد اپنے کمرے سے نکل کر اپنی ماں کے کمرے میں جب داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ادھوری حالت میں زمین پر پڑی ہوئی ہے اور خون خون نکل رہا ہے ان کے گلے کی طرف سے۔ وہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کر کے ایمبولینس کو بلاتا ہے اور پولیس کو بھی انفارم کر دیتا ہے۔ شاہد کی ماں کا اسپتال میں کافی علاج ہوتا ہے، پر وہ بچ تو جاتی ہے لیکن ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں رہتی۔ ڈاکٹرز نے شاہد کو بلا کر کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنگلی جانور نے آپ کی والدہ پر حملہ کیا ہے، لیکن یہ شاہد اس طرح اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ ان کے گھر کی جو کھڑکی ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں سے کسی بڑے جانور کا اندر آنا ناممکن ہے۔ شاہد اسپتال سے جب گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہی کالی بلی ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ کہتا ہے، ارے تم یہاں کیسے؟ شاید میں نے جاتے ہوئے کھڑکیاں بند نہیں کری تھی۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم اتنی دور چھوڑنے پر واپس نہیں آؤ گی، پر تم تو واپس ہمارے گھر میں آ گئی ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ چوٹ ایک دم ٹھیک ہو چکی تھی، اور وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے، ارے یہ کیا، تمہارے پیروں پہ اتنی گہری لگی چوٹ ایک دم سے صحیح کیسے ہو گئی؟ اور تبھی بلی زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ پھر بلی کو اس طرح چلاتا دیکھ وہ کہتا ہے کہ اچھا چلاؤ مت، لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے، میں ابھی تمہارے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ جیسے ہی شاہد پیچھے مڑتا ہے تو بلی اس کو کہتی ہے،
ایک انسانی چڑیل جیسی آواز میں اسے کہتی ہے، مجھے کچھ اور نہیں، تمہیں خبر ہے۔ اور یہ آواز سنتے ہی شاہد گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بلی کس طرح چڑیل کا روپ اختیار کر گئی، اور پھر وہ کہتی ہے، کہتے شکریہ ادا کروں تمہارا، مجھے ایک منتری بابا نے ساری طاقت چھین کر ایک چڑیل سے بلی کا روپ دے دیا تھا اور مجھے باندھ دیا تھا۔ میں بری طرح زخمی ہو رہی تھی اور مر رہی تھی، اور پھر وہاں تو آ گیا اور تو نے مجھے وہاں سے آزاد کروا دیا۔ میرے پیروں سے وہ داغیں کھول کے تو نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ماں نے مجھے اس کی جان لینے پہ مجبور کر دیا۔ شاہد روتے ہوئے کہنے لگا، مطلب تم نے میری ماں کو مارنے کی کوشش کری، تم نے ان پر حملہ کر دیا تھا؟ کوشش؟ میں نے تو لگ بھگ تمہیں مار ہی دیا تھا، پر غلط وقت پر تم آ گئے، اور تمہارے آنے کی وجہ سے میرا شکار ادھورا رہ گیا۔ پر کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گی۔ اور شاہد فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور فوراً ہی اپنے اس دوست کے گھر جاتا ہے جسے وہ کال کر کے اس بلی کے بارے میں بتا چکا تھا، اور اس نے اسے کیک کھلانے کا بھی مشورہ دیا تھا۔ تو وہ فوراً ہی اس کے گھر جاتا ہے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ آؤ، جو قریب ہی مسجد ہے وہاں پر ایک مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں، میں نے سنا ہے وہ اس طرح کے مسئلے بہت جلدی حل کر دیتے ہیں۔ اور وہ دونوں اس مسجد میں جاتے ہیں۔ وہاں جو قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے اپنے گھر کی طرف لے چلو۔ وہ اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور جب وہ اس مولوی کو گھر پر لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر خالی ہوتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر شاہد پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کا کیسے حل نکلے گا، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ یہی چوکھٹ پہ ٹھہرو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ اور ان کے ہاتھ میں ایک پڑا ہوا پانی تھا، جو پڑت والا پانی وہ دیوار کے کونوں میں چھڑکتے جا رہے تھے۔ دیوار کے کونوں میں چھڑکتے ہوئے جب وہ باہر نکلنے لگے تو اچانک سے اسی چڑیل کی آہٹ محسوس ہوئی، اور جیسے ہی وہ چڑیل نمودار ہوئی، اس کا سایہ ہماری طرف بڑھنے لگا، تو وہ مولوی صاحب نے وہ پڑا ہوا پانی اس چڑیل کے سائے پہ چھڑک دیا، اور وہ وہیں پر جل کر راکھ ہو گئی۔ اور پھر اس مولوی صاحب نے ہمیں وہ پڑے ہوئے پانی کی بوتل دی اور کہا کہ 7 دن تک تمہیں اس گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی چھڑکنا ہے، اور اب تم ڈرو نہیں، تمہاری ماں بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور اب تمہیں اس گھر میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ شاہد، جو ایک بے زبان کی مدد کرنا چاہتا تھا، وہ اس وقت بہت رو رہا تھا کہ وہ تو صرف ایک بے زبان کی مدد کر رہا تھا، اس سے ہمدردی کر رہا تھا، اور اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس بلی کے ساتھ اس نے اتنا اچھا کرا، وہ اسے اتنی پیار محبت سے اپنے گھر لے آیا تھا، وہ دراصل ایک بلی نہیں تھی، چڑیل تھی، اور اس نے اس گھر کو، اس کی ماں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور شاہد اس واقعے کو آج تک نہیں بھولا۔ وہ آج بھی راستے میں جب کسی بلی کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔